सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम है हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुझे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोग तो जानते ही हैं कि सिया कोमा में जा चुकी होती है और इस बात को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, ना तारा ना ही सिया के पेरेंट्स। सिया के पेरेंट्स ने तो रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था, मानो उनके लिए तो उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। और सिया की मम्मा सिया के डॉक्टर को पकड़ती है जिनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनसे पूछती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं आप सामने हाथ जोड़ती हूँ, हाँ मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताते, आप बता क्यों नहीं देते कि ये सब झूठ है, आप बताते क्यों नहीं देते ये सब गलत है, मेरी सिया कोमा में कैसे जा सकती है? अरे वो तो अच्छी खासी ठीक ठाक है ना, आपने बोला था बहुत इंप्रूव हो रहा है, तो वो कोमा में नहीं जा सकती ना। बोलो नहीं नहीं इन्हें बोलो ना, इनकी लगता है सारी डिग्री वेस्ट है, इन्हें कुछ नहीं आता। आप मेरी सिया को चेकअप करो ना प्लीज़ डॉक्टर, मेरी सिया को ठीक कर दो ना। तो ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है तारा, खुद इतनी टूट चुकी होती है कि वो सिया की मम्मा को भी नहीं संभाल पा रही होती है, वो भी पागलों की तरह रो रही होती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दुख का माहौल होता है और वहाँ पे सारो और जैस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे तारा का रो रो के बुरा हाल होता है। तारा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि सडनली ऐसे कैसे हो सकता है। सिया तो ठीक हो रही थी उसके और सिया के बीच सब कुछ ठीक होता जा रहा था, सब कितना अच्छा चल रहा था, तो फिर ये अचानक से कैसे हो सकता है? तारा के लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उसे कुछ समझ नहीं आता सिवाय रोने की, वो बस रोती ही रहती है, रोती ही रहती है और वो किसी की कोई बात पे ध्यान नहीं देती है, बस पागलों की तरह रोती रहती है। फिर भागते हुए सिया के पास चली जाती है, वो सिया के पास बैठी है रहती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, सिया से विनती करने लगती है कि सिया प्लीज़ एक बार आगे खोलो, सिया मुझसे बात करो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने को तैयार हूँ, पर प्लीज़ इस तरह चुप मत रहो, मुझसे फिर से दूर मत हो जाओ, प्लीज़ मुझसे बात करो। तारा इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि वहाँ खड़ी हुई नर्स तारा को समझा दिया कि आपके रोने पे पेशेंट पे कोई असर नहीं होगा। तारा होती क्या ये मुझे सुन नहीं सकती क्या? प्लीज़ बोल दो कि ये मुझे सुन सकती है। तारा बहुत रोती है और तभी वहाँ पे जिया के डॉक्टर आते हैं, वो तारा को समझाते हैं। डॉक्टर का पता नहीं क्यों तारा के साथ एक अलग ही अटैचमेंट सी हो रखी थी, तो वो तारा के सर पे हाथ रखते हैं, उसे समझाते हैं, उसे बोलते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सिया कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा और सिया सिया का ट्रीटमेंट में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बेस्ट दूंगा अपना, पर प्लीज़ तुम खुद को संभालो, अगर तुम में से टूट जाओगी तो सिया की मम्मा को कौन संभालेगा? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले मुझे सिया की मम्मा का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो उनकी हाल हो रखी है, तुम जाओ प्लीज़ उनको संभालो। तारा अपने आंसू पोंछती है, वो सिया को देखती है, वो सिया को छोड़ के जाना तो नहीं चाहती थी, पर डॉक्टर उसे कहते हैं मैं हूँ ना यहाँ पे सिया के साथ, हाँ तुम प्लीज़ जाके उन्हें संभालो, वरना यहाँ डॉक्टर्स जो है इन्हें बाहर निकाल देंगे। यहाँ का रूल है अगर कोई भी पेशेंट के साथ आया वो इंसान ज़्यादा कोई दंगा करे शोर करे तो उसे बाहर निकाल देते हैं। तारा चाहती है वो सिया की मम्मा को संभालती है, उन्हें हक करती है, और जब उन्हें हक करके चुप करवा रही थी ना तो वो खुद भी रोने लग जाती है क्योंकि वो भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। और वहाँ साहिल तो अपनी ही दुनिया में था, वो पागलों की तरह रो रहा था, उसके दिमाग में सुहेल की बातें चल रही थी कि जो भी हो रहा है तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे मैं तो एक गैर इंसान था, अगर मैं उसे धोखा दे रहा था ना तो उसे इतना बुरा नहीं लगता, पर तुम तो उसके खुद के भाई थे, अरे तुम उसके भाई हो कि उसके ना बन सके और तुम मुझ पे उंगलियां उठा रहे हो। हाँ मुझे ब्लेम कर रहे हो अपनी बहन की हालत का, तुम जिम्मेदार हो आशिया की जो भी हालत है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। और मेरी एक बात याद रखो, जिस दिन तारों को पता चल गया ना आशिया की इस हालत के पीछे तुम हो, वो तुम्हें जिंदगी भर नफरत करेगी, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेगी, वो तुम्हारे ऊपर थूकेगी भी नहीं। और ऐसे चिल्लाते हुए वहाँ से चला जाता है। साहिल के दिमाग में यही सब कुछ चल रहा था, साहिल पागल हो रहा था, वो एक तरफ सिया को लेके बहुत परेशान था और दूसरी तरफ उसे ये बात भी खाई जा रही थी कि कहीं तारा को ना पता चल जाए, कहीं तारा ने मुझसे पूछा तो मैं उसे क्या बोलूँगा। इस डर की वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जा रहा था और बाहर ही रो रहा था, उसे अपने किए पे बहुत ही पछतावा होने लगता है, उसे ऐसे लग रहा था कि वो जिंदा ही क्यों है। साहिल का मर जाने का मन कर रहा होता है और रोते हुए वो एक ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाता है और तभी उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा आता है और साहिल अपने कदम पीछे कर लेता है, साइड पे हो जाता है और कहता है कि पहले ही मम्मा की एक बेटी हॉस्पिटल में है और उसका बेटा भी हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा तो उस माँ पे क्या बीतेगी। नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ को जीते जीते नहीं मार सकता। साहिल अपने आंसू पोंछता भागते हुए जो है हॉस्पिटल आता है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि तारा किस तरह उसकी माँ का ख्याल रख रही है, उन्हें संभाल रही है, पर साहिल ये भी जानता था कि असल में इस टाइम तारा भी बहुत टूटी हुई है, इसलिए वो
خود کو سنبھالتا ہے، گہری سانس لیتا ہے اور اپنی مما کو جا کے سنبھالنے لگ جاتا ہے اور تارا کو بولتا ہے کہ میں ہوں، تم خود کو سنبھالو. اور تارا پھر بھاگتے ہوئے سیا کے پاس آ جاتی ہے. وہ ایک سیکنڈ میں سیا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. تارا کی مانو پوری دنیا ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی تھی. تارا نے جتنے اب سپنے سجائے تھے سیا کے ساتھ وہ سب خراب ہو رہے تھے. تارا بہت ہی بری طرح ٹوٹ چکی تھی. وہ ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ آپ نے بولا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا، کیا یہ مجھے سن سکتی ہے؟ پلیز بولو نا. تو ڈاکٹر بتایا ہاں یہ سن سکتی ہے پر کچھ ریئیکٹ نہیں کر سکتی. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے سیا زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی. تارا بولتی واٹ؟ تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہاں میں نے اس کی رپورٹس دیکھی ہے، اس کو پھر سے اسی جگہ پہ چوٹ لگی ہے، مانو جیسے سیا نے جان بوجھ کے اپنے سر کی اسی جگہ کو خود دیوار میں دے مارا ہو. تارا کو کچھ سمجھ نہیں آتا. وہ کہتی ہے یہ آپ کیا بول رہے ہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے، سیا تو جینا چاہتی ہے اس نے، اور میں نے ساتھ میں اپنا پورا فیوچر پلان کر لیا تھا. تو ڈاکٹر بولتے ہیں مجھے جو لگا میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں. اور ابھی بھی میں نے اس کے ڈاکٹر سے بھی بات کی جو اس ٹائم اس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، اور انہوں نے بھی مجھے یہی بولا کہ کچھ بھی اس پہ اثر نہیں کر رہا ہے، یہ کچھ رسپانس بھی نہیں دے رہی ہے، نہ کسی میڈیسن کا نہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ. پتہ نہیں کیوں جیسے یہ چاہتی نہیں ہے کہ یہ ریکور ہو. تارا سن کے رونے لگ جاتی ہے، کہتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، سیا کو ریکور ہونا ہوگا. سیا تم سن رہی ہو نا؟ سیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ تمہیں میرے لیے ٹھیک ہونا ہوگا. تم چاہتی تھی نا ہم اس ہوٹل میں جائیں؟ ہاں کیا میرے ساتھ اس ہوٹل میں نہیں جانا؟ بولو، ہم نے تو پوری دنیا ساتھ میں دیکھنے کا پلان کر رکھا تھا نا. تم مجھے اکیلے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہو؟ سیا پلیز ویک اپ، سیا پلیز اوپن یور آئیز. سیا میرے ساتھ ایسا مت کرو. کیوں میرا بار 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 امتحان لے رہی ہو؟ یا میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہوں. اگر اس بار تم مجھ سے دور ہوئی تو آئی سویئر میں خود کی جان خود لے لوں گی. سیا پلیز یار، پلیز آئی نیڈ یو. تارا زور زور سے رونے لگتی ہے اور سیا سے باتیں کرنے لگتی ہے. اور تبھی ڈاکٹر جو ہے وہ مشین میں دیکھتے ہیں کہ سیا کی ہارٹ بیٹ کافی زیادہ تیز ہو رہی ہے اور وہ رسپانس کر رہی ہے. اور ڈاکٹر تارا کو بولتا ہے کہ تارا اور بولو اس سے. تارا بولتی ہے واٹ؟ ڈاکٹر بولتا ہے اس سے بس باتیں کرتے رہو، یہ رسپانس کر رہی ہے. تو تارا سیا سے کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی ہے. وہ بہت روتی ہے، بہت ایموشنل باتیں بھی کرتی ہے. اور اینڈ میں وہ سیا کے فور ہیڈ پہ کس کر لیتی ہے اور ڈاکٹر کے سامنے اس کے لپس پہ کس کر لیتی ہے. اور ڈاکٹر جب وہ مشین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ سیا رسپانس کر رہی ہے، تارا کی باتیں سن کے تارا جو بول رہی ہے جو کر رہی ہے اس سب چیزوں کا سیا پہ کافی افیکٹ پڑ رہا ہے. اور ڈاکٹر تارا کو بولتا ہے کہ تارا تم میرے ساتھ باہر چلو. اور وہ تارا کو بولتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی، پر جیسے ہی تم نے اس سے بات کرنا اسٹارٹ کیا اس نے ریئیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. اسے تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہے. جتنا ہو سکے تم سیا کے ساتھ رہو لیکن پلیز زیادہ رونا مت، سمجھی؟ اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرو، اسے موٹیویٹ کرو، اسے بولو کہ اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا. تارا بولتی ہے وہ ٹھیک ہوگی، مجھے پتہ ہے اس کا، وہ مجھے اپنی مما کو اس طرح روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتی ہے. اور اس کے بعد تارا ڈاکٹر کو بولتی ہے بس آپ اپنا بیسٹ دو، میری سیا اپنا بیسٹ ضرور دے گی. اور تارا واپس سے سیا کے پاس چلی جاتی ہے. وہاں سیا کے پیرنٹس سیا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بھی تڑپ رہے تھے پر ان کی ہمت نہیں تھی. کون سی پیرنٹس اپنی جوان بیٹی کو اس طرح ہاسپٹل کے بیڈ پہ دیکھ سکتا تھا، وہ بھی کہ اس کی بیٹی صرف اور صرف مشینوں کے سہارے زندہ ہے. یہ دیکھنے سے پہلے تو یار ہر پیرنٹس کا نا مرنے کا من کرتا ہے. سیا کے مما پاپا کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ سیا کو اس حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. اور وہاں سے سیا کی دھی کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے. اس کا من کر رہا ہوتا ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا، سب سے، اپنی پوری فیملی سے بات کرنے کا، کیونکہ اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. عجیب سی گھبراہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا جب آپ کا اپنا مصیبت میں ہوتے تو آپ کو اندر سے بیڈ فیلنگز آنے لگتی ہیں. سیا کی دھی کا یہی حال تھا. وہ اپنی فیملی سے کافی ٹائم سے دور تھی پر اسے کبھی بھی اتنا برا نہیں لگا تھا، پر آج بہت زیادہ برا لگ رہا تھا. وہ کال کرتی ہے پر اس کی مما کال نہیں اٹھاتی. وہ ساحل کو کال کرتی ہے، سیا کو کال کرتی ہے، کوئی کال نہیں اٹھاتا. اینڈ میں وہ تارا کو کال کرتی ہے. تارا کو موبائل تو اس کے پاس ہی تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے جو لائی دی. تارا جب کال دیکھتی ہے تو وہ نہیں اٹھاتی کیونکہ اسے پتا تھا وہ اس ٹائم اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ بات کو سنبھال سکے. اور وہ سیا کی دی کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ باہر آتی ہے، وہ ساحل کو موبائل دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ انہیں کیا بولوں، کیسے سب سمجھاؤ، تم ہی بات کرو اپنی بہن سے. اور ایسے بول کے واپس سیا کے پاس چلی جاتی ہے. وہاں ساحل اپنا سر پکڑ لیتا ہے، وہ گہری سانس لیتا ہے اور کہتا ہے ریلیکس ساحل، اس کو سیا کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور تو اسے کچھ نہیں بتا سکتا، وہ بہت دور ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گی. میں جانتا ہوں
یہ دونوں جتنا لڑ لے کر لے پر ایک دوسرے کے بنا جی نہیں سکتی. میں کیا جواب دوں گا اسے کہ سیا کا کیا حال ہو گیا ہے اور کیسے بتاؤں گا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے. ساحل پاگلوں کی طرح رو رہا تھا اور پھر اپنے آنسو پوچھتا اور پھر کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہتا ہے او ہائے کیسے یاد آ گیا آج تمہیں. تو وہ بولتا ہے ساحل تم اپنا موبائل تو اٹھا نہیں رہے تو تارا کو اٹھا لیا. یہ تارا کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے اور سب لوگ کہاں ہو, کوئی میرا کال کیوں نہیں ریسیو کرتا ہے. پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی, مجھے بات کرنی ہے, تم لوگ کہاں ہو, سب ٹھیک تو ہو نا, مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ. ایک کام کرو یا تو مجھے وہاں بلا لو یا تم سب واپس آ جاؤ. ساحل بولتے ارے تمہیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم تو واپس آ ہی رہے ہیں نا. تو ساحل ایسے بول کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کو سیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چلے. پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جب تکلیف میں ہو تو اپنے آنسو اور اپنا رونا چھپا نہیں پاتے. ساحل کا رونا اس کی بہن سمجھ جاتی ہے, وہ سمجھ جاتی ہے کچھ تو گڑبڑ ہے, اور وہ ساحل کو اپنی قسم دے دیتی ہے کہ ساحل دیکھ تجھے میری قسم ہے, پلیز سچ سے بتا دے کیا ہوا ہے. سیا تو ٹھیک ہے نا, تو رو کیوں رہا ہے اور کوئی میری کال کیوں نہیں اٹھا رہا, پلیز مجھ سے کچھ مت چھپاؤ. اور ساحل اتنی بری طرح ٹوٹ چکا تھا نا کہ وہ سب کچھ بتا دیتا. او مائی گاڈ, سیا کی بہن کی تو مرنے والی حالت ہو جاتی ہے. وہ اسے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسے سانس ہی نہیں آتا. مطلب جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کوما میں چلی گئی ہے. کوما بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے یار یہ. وہ ایک دم پینک کر جاتی ہے, اسے سمجھ بھی نہیں آتا, پاگلوں کی طرح رونے لگتی ہے. ساحل کو سمجھ نہیں آتا وہ اسے چپ کروائے یا پہلے خود کو چپ کروائے. خیر ساحل کال کٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا. اور وہاں سیا کی دی بہت رو رہی تھی. تو سیا کے چاچا چاچی جو اس ٹائم اس کے ساتھ رہ رہے تھے وہ اس سے پوچھتے اور وہ اسے سب کچھ بتا دیتی اور کہتی مجھے ابھی کبھی میری سیا کے پاس جانا ہے, اس ٹائم مجھے میری ضرورت ہے, مجھے چاہنا ہے میری بہن کے پاس. تو سب پینک کرنے لگتا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ بات پورے خاندان میں پھیل جاتی ہے اور سارا تک بھی پہنچ جاتی ہے. سارا ایک دم شوکڈ ہو جاتی ہے. سارا بھی سیا کو بہت پیار کرتی تھی پر وہ تارا کو بھی بہت پیار کرتی تھی, اور وہ جانتی تھی کہ اس ٹائم تارا بری طرح ٹوٹ چکی ہوگی اور تارا کو اس کی نیڈ ہے. اس لیے سارا اور جیس ترنت جو ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹری کے لیے نکل جاتے ہیں. اور جیسے ہی لینڈنگ ہوتی ہے مطلب پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے, ہاسپٹل بھر جاتا ہے. مطلب اتنا بڑا ان کا خاندان تھا نا کہ وزٹنگ آورس ختم ہونے کے بعد بھی سب جو ہے گھسے پڑے ہوتے تھے جیسے تیسے کر کے نا اپنا سسٹم چلا کے. خیر کافی دن بیت جاتے ہیں پر سیا کو ہوش نہیں آتا, سب پاگل ہو جاتے ہیں. سیا کے لیے تو سب مانو جیسے جان دینے کو تیار تھے. سیا کے پیرنٹس پیسہ لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز ہائر کرتے ہیں, بڑی سی بڑی مشینز منگواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے تھے. پر اس کے باوجود بھی سیا ریکور نہیں ہو رہی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے بیت جاتے ہیں. تارا کی تو روز مرنے والی حالت ہوتی ہے. وہ ہر دن صبح بس یہی یقین سے اپنے فیس پہ اسمائل لاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج سیا اپنی آنکھیں کھولے, وہ تارا کو دیکھے, اسے ہگ کر لے اور پھر ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے. تارا ہر صبح فیس پہ اسمائل لے کے سیا کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, پر سیا کبھی بھی تارا کو دیکھ کے کچھ نہیں بولتی. وہ کوما سے باہر نہیں آتی اور یہ چیز تارا کو بری طرح سے توڑ دیتی ہے. ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے, تارا پھر سے اپنے فیس پہ بڑی سی اسمائل لے کے سیا کے سامنے آتی ہے, اسے گڈ مارننگ وش کرتی ہے, اس کے فورہیڈ پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے جان تمہیں پتہ ہے آج پورے 2 منتھ ہو چکے ہیں, مجھے لگا تھا کہ آج میں آپ کے سامنے آؤں گی, آپ اسمائل کرو گی, مجھے ہگ کرو گی, مجھ سے بات کرو گی, پر کیوں نہیں کر رہی ہو یار. میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ مجھ سے بات تک نہیں کرنا چاہتی. تارا رونے لگ جاتی ہے, اور تارا کا رونا تو سیا کو شروع سے ہی کبھی پسند نہیں تھا. اور سیا جو پچھلے 2 منتھ سے تارا کا رونا ہی سن رہی تھی, شاید اب وہ تھک چکی تھی, وہ اب مزید کوما میں نہیں رہ سکتی تھی, اور اسی لیے سیا جو ہے اپنی فنگر موو کرنے لگ جاتی ہے. اور تارا جیسے ہی دیکھتی ہے وہ تو خوشی سے پاگل ہو جاتی ہے. وہ زور زور سے چلانے لگ جاتی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر پلیز جلدی آؤ, کوئی ہے ہیلپ. تو جیسے ایسے چلاتی ہے تو باقی سب باہر ہوتے ہیں, بھاگ کے اندر آتے ہیں کہ کہیں سیا کو کچھ ہو تو نہیں گیا. جیسے اندر آتے کہتے کیا ہوا سیا ٹھیک تو نا, سیا بیٹا تم ٹھیک تو نا, تارا کیا ہوا تم چلا کیوں رہی ہو. تو تارا یوں اشارہ کرتی ہے سیا کے ہاتھ کی طرف جو موو کر رہا تھا. یہ دیکھ کے سب پاگلوں کی طرح خوشی کے مارے چلانے لگ جاتے ہیں. تبھی ڈاکٹر آ جاتے ہیں, وہ سیا کا چیک اپ کرتے ہیں اور وہ سب کو گڈ نیوز دیتے ہیں کہ فائنلی یہ ریکور ہونے لگ گئی ہے. ایسے لگتا ہے کہ اب سیا ریکور ہونا چاہتی ہے. فائنلی 2 منتھ کے بعد سیا کے ہاتھوں میں تھوڑی سی موومنٹ تھی, اور یہ دیکھ کے سب بہت خوش تھے. سب سے زیادہ تو ہماری تارا خوش تھی, اسے لگا تھا کہ اب اس کی سیا پھر سے ٹھیک ہو جائے گی, سب ٹھیک ہو جائے گا. تارا کی خوشی کا ٹھکانا نہیں تھا. وہ سیا کو سب کے سامنے یوں ہگ کر لیتی, اپنی باہوں میں تھام لیتی اور آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو کہہ رہی تھی, اور تھینک یو بھی بول رہی تھی میری بات ماننے کے لیے, مجھے سننے کے لیے, مجھے سمجھنے کے لیے. اور واپس سے
مجھ سے بات کرنے کے لیے. ابھی سیا نے بات تو نہیں کی تھی پر تارا ابھی سے ہی خوش تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ اب 1-2 دن میں بس سیا ٹھیک ہو جائے گی. پر وہ کہتے ہیں نا کہ جو لگتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. 2 منتھ بعد سیا نے تھوڑی سی موومنٹ تو کی تھی پر وہ جگ نہیں پاتی, وہ بات نہیں کر پاتی, وہ کوما سے باہر نہیں آ پاتی. 2 منتھ اور 15 دن ہو چکے ہوتے ہیں. اس تھوڑی سی موومنٹ کے بعد سیا روز تھوڑی تھوڑی موومنٹ کرتی ہے, لائک فنگر جو ہے اپنی موو کرنا ہلکا پھلکا, زیادہ نہیں, اور کبھی کبھی آنکھ جھپکا لینا. وہ زیادہ موومنٹ کر نہیں پاتی تھی. تو تارا ایک دن بہت زیادہ رو رہی تھی, وہ ٹوٹ چکی تھی کیونکہ اس دن سیا کا جنم دن تھا. تارا جو ہے وہ سیا کے اس ہاسپٹل کے اس روم کو نا اچھے سے ڈیکوریٹ کر دیتی ہے, جبکہ وہاں پہ الاؤ بھی نہیں تھا. پر تارا اسپیشل پرمیشن لیتی ہے جس کے لیے اسے 1 ویک تک نا جو ہے ہر ڈاکٹر کے روم میں جا کے کسی پیپر پہ سگنیچر کروانے ہوتے تھے. کبھی کس سے پورا 1 ویک وہ ذلیل ہوتی ہے پر وہ جو ہے وہ پرمیشن لے کے رہتی ہے. وہ سیا کے روم کو اچھے سے ڈیکوریٹ کرتی ہے, بالونس لاتی ہے, فلاور سے سجا دیتی ہے, اور وہ سیا کے پاس ایک کیک اور ایک بڑا سا فلاور والا بکے لے کے آتی ہے, اور اس کے فوrehead پہ کس کر کے بولتی ہے ہیپی برتھ ڈے مائی لو. سوچا نہیں تھا کہ آپ کا برتھ ڈے کسی دن ایسے سیلیبریٹ کروں گی, پر کہتے ہیں نا ہوتا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے. خیر ایسے ہی صحیح, پر میں خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ تو ہو. اور تارا ایسے بول کے سیا کے ہاتھوں پہ کس کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ چلو کیک کاٹو, اٹھو 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 اٹھو. کیا ہوا, کیک کاٹنے کے لیے بھی نہیں اٹھو گی؟ کوئی نا, ہاں کسی کا کیک بھی میں ہی کاٹ لیتی ہوں. اور تارا ایسے بول کے نائف لیتی ہے اور کہتی ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے مائی لو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی ڈیئر سیا. اور ایسے بول کے خود اس کا کیک کٹ کرتی ہے, کہتی چلو منہ کھولو, کیک تو کھا لو. مجھے پتا ہے مجھے تو نہیں کھلاؤ گی پر میں تو آپ کو کھلاؤں گی نا. یہ لو یہ لو, منہ کھولو منہ کھولو منہ کھولو. ایسے اس کو کیک کھلانے لگتے. اور تبھی ڈاکٹر آ جاتے ہیں تو وہ کہتے واؤ آج تو سیا کا برتھ ڈے تھا, ہیپی برتھ ڈے سیا, سوری مجھے پتا نہیں تھا. تو سب سیا سے ایسے بات کر رہے تھے کہ جیسے سیا بالکل ٹھیک ہے اور ان سے بات کر سکتی ہے, پر ایسا نہیں تھا. پر سب یہ اچھے سے جانتے تھے سیا سب کو سن ضرور پاتی ہے, اس لیے ساحل کے پاس بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ سیا کوما میں ہے پھر بھی اس سے آ کے معافی مانگ رہی ہے, اس سے کچھ بھی بات کرے, کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا سیا سب جانتی ہے, سب سن سکتی ہے. اس لیے وہ سیا کے سامنے بھی آنے سے کتراتا تھا کہ میں سامنے آیا تو ہو سکتا ہے سیا غصے میں کبھی ٹھیک ہی نہ ہونا چاہے, تو اس لیے اس کے سامنے بہت کم آتا تھا. تارا ڈاکٹر کو بولتی ہے کہ ہاں جس کا جنم دن تو ہے پر آج بھی لگتا ہے کہ مجھ سے بات نہیں کرے گی. کم آن سیا, اتنا ناراض ہو مجھ سے کہ آج کے دن میں مجھ سے بات نہیں کرو گی. اور تارا ایسے بول کے رونے لگ جاتی ہے. سیا یوں تارا کو دیکھتی ہے اور سیا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر بولتے ہیں کیا تارا تم نے ہماری برتھ ڈے گرل کو رلا دیا. ارے آج برتھ ڈے ہے اس کا, آج کے دن تو اس کو مت رلاؤ نا. تارا بولتی اور یہ مجھے کافی ٹائم سے رلا رہی ہے, میں ایک دن بھی اسے نہیں رلا سکتی. اور تارا پھر ایسے سیا کے پاس آتی ہے, اس کے آنسو پوچھتی ہے کتنی مذاق کری تھی, پلیز ڈونٹ کرائے نا بیبی. اور ایسے بول کے اس کی چیکس پہ کس کرتی ہے. تو ڈاکٹر بولتا ہے کہ اچھا سیا اب بتا دو تمہیں پریزنٹ کون سا چاہیے. تو تارا مسکراتے ہوئے کہتی پریزنٹ دیں گے آپ, اس کا برتھ ڈے گفٹ نا آپ مجھے دے دو, بس اسے ٹھیک کر دو, یہی میرا لیے گفٹ ہوگا. تو ڈاکٹر بولتے وہ تمہارے برتھ ڈے پہ تم گفٹ مانگ سکتے ہو, آج سیا کا برتھ ڈے تو وہ گفٹ مانگے گی. تارا بولتی سیا اپنے برتھ ڈے پہ ہمیشہ میرے لیے ہی کچھ مانگتی ہے نا سیا, تو سیا آج میرے لیے خوشی مانگ لو نا, اور مجھے وہ خوشی دے دو نا مجھ سے بات کر کے. اور تارا ایسے سیا سے باتوں میں ایموشنل ہو جاتی ہے, پھر سے رونے لگتی ہے. اور تبھی ایک چمتکار کہہ سکتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سیا بولنے کی کوشش کرتی ہے, پر وہ بول تو نہیں پا رہی ہوتی, پر وہ ہاتھ جو ہے وہ یوں ایک دم سے اٹھا لیتی ہے, اور وہ تارا کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے. تارا ایک دم شوکڈ ہو جاتی ہے, وہ ایسے سیا کو دیکھتے ہو بس دیکھتی رہ جاتی ہے, اس کی تو بولتی بند ہو جاتی ہے. تارا کہ لٹرلی منہ سے ایک شبد نہیں نکل رہا ہوتا. تارا سے بولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر جی دیکھو دیکھو دیکھو, پر تبھی ڈاکٹر خود ہی دیکھ لیتے ہیں, اور وہ بھی ایک دم حیران تھے. وہ سیا کو ایک بار اچھے سے چیک کرتے ہیں اور وہ کنگریچولیشن کرنے لگتا ہے, کہتے ہیں لگتا ہے کہ سیا نے تمہاری بات مان لی ہے نا سیا, اب بس کچھ ہی دن میں بولنا بھی اسٹارٹ کر دینا. تو تارا بولتی کیا سچ میں ہی بولنا اسٹارٹ کر دے گی. ڈاکٹر بولتے امپروومنٹ تو بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے, ایسے کچھ کہہ نہیں سکتے پر چانسز ہیں. اور ایسے بول کے ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں. تارا تو بہت خوش ہوتی ہے, وہ کھڑے ہو کے وہ ڈانس کرنے لگ جاتی ہے, اور سیا کے فیس پہ اسمائل آ جاتے ہیں جب وہ تارا کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھتی ہے. تارا ڈانس کرتے کرتے ایسے جب سیا کو دیکھتے ہیں کہ اس کے فیس پہ بھی اسمائل آتا ہے, تارا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے, کہتی تھینک یو سو مچ جان, بس سب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. تھک نہیں جاتی کیا اس بیڈ پہ پڑے پڑے, جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا.
پھر میں آپ کو یوں اپنی باہوں میں اٹھا کے یوں 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 گھما دوں گی، گراؤں گی نہیں، پریشان مت ہونا، بس ٹھیک ہو جانا۔ تو طاہرہ ایسے سیاہ سے بات کر رہی تھی اور پھر اس کے شولڈر پہ یوں سر رکھ رہی تھی، تبھی وہاں پہ سیاہ کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں، سیاہ کی دی بھی آ جاتی ہے، سب اسے برتھ ڈے وش کرتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں برتھ ڈے کارڈ گفٹ سب کچھ ہوتا ہے، پر کیا فائدہ ان گفٹس کا، سیاہ تو انہیں کھول بھی نہیں پاتی، اور سب طاہرہ کو بولتے ہیں کہ اس کسی کی گفٹس تم کھول دو اور اسے دکھا دو، پر طاہرہ بولتی نہیں، سیاہ اپنے برتھ ڈے کی گفٹ خود کھولے گی، ہے نا سیاہ؟ اور پھر سیاہ سب کو طاہرہ سوری سب کو بتاتی ہے کہ سیاہ نے آج میرا ہاتھ پکڑا تھا، سب کو یقین ہی نہیں آتا، پھر طاہرہ بولتی کیا سیاہ کیوں مذاق بنا رہی ہو سب کے سامنے میرا، ہاں ہاتھ پکڑو نا میرا، دکھاؤ نا انہیں۔ تب سیاہ ایک بار پھر سے طاہرہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، بولتی دیکھا میں نے تو بولا تھا، سب بہت خوش ہوتے ہیں، سب سیاہ کو بہت پیار دیتے ہیں، آشیرواد دیتے ہیں، اور تبھی ساحل یوں نکر میں کھڑے ہوئے بس سیاہ کو نظریں چرا چرا کے دیکھ رہا تھا، اور یہ چیز جو ہے وہ سیاہ کی دی بھی نوٹ کر لیتی ہے کہ ساحل کبھی بھی سیاہ سے بات نہیں کرتا نا اس کے قریب آتا ہے، وہ ساحل سے بات کرنے کے لیے باہر جاتی ہے اور اس سے پوچھتے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، کہ تمہارے اور سیاہ کے بیچ کوئی لڑائی ہوئی تھی کیا؟ تو ساحل مکر جاتا ہے، کہتے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور تبھی سہیل سیاہ سے ملنے کے لیے روم میں جا رہا ہوتا ہے، ساحل اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری بہن سے نہیں مل سکتے، اور تبھی سہیل اس کا ہاتھ پٹکتا ہے اور کہتا ہے ملنا تو تمہیں بھی نہیں چاہیے اپنی بہن سے، تم مل سکتے ہو تو پھر تو میں بھی مل سکتا ہوں، اور ایسے بول کے روم میں چلا جاتا ہے، سہیل سیاہ سے ملتا ہے، اس کے لیے گفٹ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جانتا ہوں مجھے یہاں دیکھ کے شوکڈ ہونا، میں ملنے تو تم سے روز آنا چاہتا ہوں پر وہ حق کھو چکا ہوں، تو میں تمہاری نظر میں دوست بھی نہیں رہا، جانتا ہوں سب جانتا ہوں پر کیا کروں، خود کو روک ہی نہیں پایا، ہیپی برتھ ڈے سیاہ، اور ایسے بول کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہاں سیاہ کی دی ساحل کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اسے بس سچائی جاننی تھی، ساحل مرتا جیتا کیا نہ کرتا، اسے بتانا ہی پڑتا ہے، اور یہ سن کے تو سیاہ کی دی بہت غصے ہوتی ہے، وہ ساحل کو تھپڑ مارتی ہے، کہتی ہے کہ یہ بے وقوفی تم کیسے کر سکتے ہو ساحل، تم سے امید نہیں تھی، تم اچھے سے جانتے تھے سیاہ پاگل ہے طاہرہ کے پیچھے، ارے وہ تو طاہرہ کے پیچھے ڈیڈ تک سے لڑ جاتی تھی، موم تک سے لڑ جاتی تھی، اور تم نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے لگا مجھ سے زیادہ تم سیاہ کو سمجھتے ہو، پر چھی ساحل تم کبھی اپنی بہن کو سمجھ بھی نہیں پائے اور خود کو اس کا بھائی بولتے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور کبھی سیاہ کی نظروں کے سامنے بھی مت جانا، شاید تم ہی کارن ہو جس کی وجہ سے وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونے چاہتی، تو پلیز میری بہن سے دور رہنا، اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی مت آنا، اور سیاہ کی دی اسے سنا کے سیاہ کے پاس چلی جاتی ہے، سیاہ کے سامنے رونے لگتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ میں سب جان چکی ہوں، اور کہتی ہے کہ ساحل بہت بڑا اسٹوپڈ ہے، وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا، آئی پرومس میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں نا، میں ہوں نا، میں کبھی تم دونوں کو الگ نہیں ہونے دوں گی، تم بس ٹھیک ہو جاؤ، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے طاہرہ کتنا تڑپتی ہے، ہر روز وہ سو نہیں پاتی، بس روتی رہتی ہے، نہ کچھ کھا پاتی ہے نہ پی پاتی ہے، تم نے دیکھا نہیں وہ کتنی ویک ہو گئی ہے، ارے اس کی تو طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی ہے، تم اسے دیکھ سکتی ہو سیاہ ایسے، میں تو نہیں دیکھ پا رہی ہوں، پلیز ٹھیک ہو جاؤ، اب طاہرہ کو بھی تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں پتہ ہے نا وہ اپنے معاملے میں بہت لاپرواہ ہے، وہ سب کا خیال رکھتی ہے پر کبھی خود کا نہیں رکھ پاتی، تو تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا اور تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا، سیاہ کی دی ایسے ہی سیاہ سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور سیاہ جو ہے وہ اپنی دی کی ساری باتیں سن رہی تھی اور ان باتوں پہ ریئیکٹ بھی کر رہی تھی تھوڑا تھوڑا، اور کچھ ہی دنوں بعد اچانک سے ایک چمتکار ہو جاتا ہے، طاہرہ جو ہے وہ سیاہ کے پاس بیٹھی تھی، وہ اس سے کچھ بات کر رہی تھی، تبھی سیاہ کے مما طاہرہ کو بولتی ہے کہ بیٹا اب تم گھر چلی جاؤ، تھوڑا آرام کر لو اور کچھ کھا لو، جب سے سیاہ ہاسپٹل میں تم ایک دن بھی رات کو ڈھنگ سے سو نہیں پائی نا، تم کچھ کھا پاتی ہو، ایسا چلتا رہا تو تمہارا بستر لگ جائے گا سیاہ کے بغل میں، اور طاہرہ ہنستے ہوئے کہتی ہے تو لگ جائے، بس اس کے ساتھ تو رہوں گی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اسی ٹائم سیاہ سن کے تھوڑا غصے میں آ جاتی ہے اور وہ طاہرہ کے ہاتھ پہ اس بار ہاتھ رکھتی ہے، تو طاہرہ سیاہ کی طرف دیکھتی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سیاہ صرف ہاتھ رکھ سکتی ہے، اور اسی ٹائم سیاہ تھوڑا سا بول لیتی ہے، طاہرہ ایک دم شوق تھی، اسے یقین نہیں آتا اپنے کانوں میں، اس نے اتنے ٹائم بعد سیاہ کے منہ سے طاہرہ سنا تھا، وہ ترس گئی تھی سیاہ کے منہ سے اپنا نام سننے کے لیے، اس لیے طاہرہ بولتی سیاہ کیا تم نے میرا نام لیا، پلیز ایک بار اور میرا نام لو نا، تو سیاہ کی مما کہتی بیٹا تمہارا وہم ہوگا، تم تو اچھے سے جانتی ہو سیاہ کوما میں، وہ تمہارا نام کیسے پکار سکتی ہے، طاہرہ بولتی نہیں آنٹی مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، آپ شور، سیاہ طاہرہ بولو، ہاں پلیز ایک بار طاہرہ بولو نا، سیاہ پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز ایک بار میرا نام لو نا، اور طاہرہ ایسے بول کے بہت رونے لگتی ہے، گڑ گڑانے لگتی ہے، پر سیاہ طاہرہ نہیں بولتی ہے، تو سیاہ کی مما طاہرہ کی شولڈر پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی بیٹا میں نے بولا تھا نا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے،
اور اسی ٹائم پھر سے سیا ایک بار تارا کا نام پکارتی ہے. سیا سے صحیح سے بولا نہیں جا رہا ہوتا، اسے ہوتے تارا. اور تارا ایک دم سے سیا کو دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. سیا کو دیکھتے ہوئے تارا مسکراتے ہوئے کہتی سیا 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 تم نے میرا نام لیا، سیا پلیز ایک بار اور میرا نام لو نا. اور سیا ایک بار اور تارا کا نام لیتی ہے. تارا ہی سیا سے لپٹ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے. سیا کی مما کو بھی یقین نہیں ہوتا، وہ باہر بھاگتے ہیں اور ڈاکٹر کو بلاتی ہیں. اور سیا کے ڈاکٹر آتے ہیں، وہ سیا کو چیک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں واؤ یہ تو سچ میں میریکل ہو گیا. اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. فائنلی سیا کوما سے باہر آ چکی ہوتی ہے. سب بہت 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 زیادہ خوش ہوتے ہیں. ہر جگہ یہ لوگ مٹھائیاں بانٹنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں اور سب لوگ سیا کے منہ سے کچھ سننا چاہتے تھے. ہر کوئی اپنا نام سننا چاہتا تھا. پر سیا صرف اور صرف ایک نام لیتی ہے، تارا. وہ جب بھی بولتی ہے صرف تارا بولتی ہے، اس کے آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی. سیا کی مما بہت پریشان ہوتی ہیں. وہ ڈاکٹر سے ملتی ہے اور ان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سیا کچھ بول کیوں نہیں پاتی. ہاں اب تو وہ کوما سے باہر آ گئی ہے نا، وہ تارا کے علاوہ کبھی کچھ بولتی کیوں نہیں ہے. تو ڈاکٹر انہیں سمجھاتے ہیں کہ وہ کافی ٹائم سے کوما میں تھی، جس کی وجہ سے شاید اب اسے بولنے میں تھوڑی دقت ہوگی، تھوڑا ٹائم لگے گا. پر ٹرسٹ می تھوڑے ٹائم کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اور سیا کی مما کو ایک ڈر کھایا جا رہا تھا کہ سیا کو چوٹ سر پہ بہت گہری دوبارہ لگی تھی، کہیں پھر سے اس کی یاداشت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم تو نہیں ہو گئی. تو ڈاکٹر بولتے ہیں کہ ڈر تو ہمیں بھی یہی تھا، پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سچ میں کوئی میریکل ہی ہے. مجھے تو لگا تھا کہ سیا جینا بھی نہیں چاہتی، پر پھر پتہ نہیں اچانک سے جیسے اس کے اندر جینے کی چاہ پیدا ہو گئی ہو. ٹرسٹ می وہ بالکل ٹھیک ہے. اب زیادہ سوچ رہے ہیں ریلیکس، تھوڑے ٹائم میں وہ بولنا بھی اسٹارٹ کر دے گی. سیا کی مما یہ سن کے بہت خوش ہوتی ہے اور انہوں نے منت مانگی تھی کہ سیا ٹھیک ہوں گی تو وہ مندر میں جائیں گی، پوجا کریں گی اور وہ بہت سے بھوکے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا بھی کھلائیں گی. اور اب وہ منت پوری کرنے کا وقت آ گیا تھا. وہ ترنت ساحل کو پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے مندر لے چلو. اور یہ لوگ مندر جاتے ہیں اور مندر جانے کے بعد پوجا وغیرہ کرتے ہیں. پوجا پاٹھ میں بہت ٹائم بیت جاتا ہے اور غریب لوگوں کو کھانا کھلانے والی جو اس کی مما کی منت تھی وہ ساحل بولتا ہے کہ مما وہ آپ پھر کبھی پوری کر لینا، اس ٹائم ہمیں ہاسپٹل ہونا چاہیے، بہت لیٹ ہو گیا ہے. اور ویسے بھی یہاں آپ کو غریب کہاں ہی ملیں گے، ہاں یہاں پہ تو غریبوں کے پاس بھی آئی فون ہوگا، تو پلیز چلو. تو اس کی مما بات مان لیتی ہے اور یہ لوگ واپس ہاسپٹل آ جاتے ہیں. تارا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سیا سے دور نہیں ہوئی تھی. اور اب دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن بیت جاتے ہیں. 3 دن ہو چکے تھے، سیا اور کوما سے باہر آ چکی تھی. وہ سب کی باتوں کو سنتی ہے، سمجھتی ہے، ریئیکٹ بھی کرتی ہے، پر زیادہ تر وہ آنکھوں سے ریئیکٹ کرتی ہے، زیادہ بولتی نہیں ہے. اور جب تارا سیا کو چینج کروانے لگتی ہے تو وہ سیا کی باڈی کو نہیں یوں گیلے کپڑے سے یوں ہلکا سا یوں جو ہے وہ صاف کر رہی تھی اور اس کے بازوؤں کو یوں صاف کرتی ہے. پھر اس کے نیک پہ جیسے وہ کپڑا لگاتی ہے نا، وہ ٹاول لگاتی ہے، تو سیا تارا کو بہت پیار سے دیکھنے لگتی ہے. اور تارا دیکھتے دیکھتے سیا کے نک پہ کس کر لیتی ہے. تو سیا کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے. تارا سیا کو بولتی ہے سیا ابھی آپ نے کچھ بولا، دوبارہ بولنا. پر سیا بول نہیں پا رہی ہوتی. سیا بیچاری بھی ٹرائی کر رہی ہوتی ہے، اس کا من کر رہا ہوتا ہے تارا سے بات کرنے کا. وہ بھی بیچاری اب تھک چکی تھی. تارا وہ کافی ٹائم سے صرف سن ہی رہی تھی، اس کے آگے کچھ بول نہیں پا رہی تھی. تو وہ بولے کوشش کرتی ہے پر کچھ بول نہیں پا رہی ہوتی. تو تارا سیا کے چیکس کو ٹچ کرتی ہے، کہتی کوئی بات نہیں جان، مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ صرف میری سنتی ہو، اپنی نہیں چلاتے. اور تارا جو بول کے ہنسنے لگتی ہے اور پھر وہ سیا کے فوہیڈ پہ کس کرتی ہے اور اسے یوں لٹا دیتی ہے. اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے اور ٹاول سے اس کے ہاتھوں کو بھی یوں صاف کرنے لگتی ہے. اور پھر اس کے ہاتھوں پہ کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آئی مس یو سو مچ جان. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عرصہ بیت گیا ہو اور میں نے آپ کی آواز تک نہ سنی ہو. بس اب اس پل کا ویٹ ہے جب آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی اور مجھ سے پورا دن بات کرو گی اور میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو چپ نہیں ہونے دوں گی. یہ یاد رکھنا، میں نے بڑی بک بک کر لی، آپ نے میری بہت سن لی، اب میرا ٹائم ہے آرام سے بس آپ کی سننے کا. اور تارا ایسے بول کے سیا کو ایک بار پھر سے اس کے فوہیڈ پہ کس کرتی ہے اور اس کو یوں ہگ کر کے یوں بیٹھ جاتی ہے. تبھی سیا کی مما اور ساحل واپس آ جاتے ہیں اور تارا یوں تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے. تارا بھی اچھے سے جانتی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کیونکہ ساحل سیا کے بالکل قریب نہیں آتا تھا، نہ اس سے بات کرتا تھا. تو وہ سوچتی ہے کہ اسے ساحل سے بات کرنی چاہیے. پہلے تو تارا بہت ٹینشن میں تھی، اس کا دھیان نہیں جاتا، پر اب جب سے سیا ریکور ہوئی تھی، کوما سے باہر آئی تھی، تو تارا تھوڑا خوش تھی اور چیزیں نوٹس کرنے لگی تھی. پہلے تو اس بیچاری کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا. اور تارا ساحل سے بات کرنے کے لیے باہر جاتی ہے. وہ ساحل سے پوچھتی ہے کہ ساحل میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے
تم سیاح سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی آتا ہے سب کو سیاح سے بات کرنی ہوتی ہے، سب بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پر تم سارا ٹائم یا ہاسپٹل میں ہوتے ہو پر روم کے باہر ہی رہتے ہو، روم کے اندر بہت کم آتے ہو، ایسا کیوں؟ میں جانتی ہوں تمہیں ہرٹ ہوتا ہوگا اپنی بہن کو ایسے حالت میں دیکھ کے، پر اس سے بھی تو تمہاری ضرورت ہے، تھوڑا اس سے بات کر لیا کرو۔ ساحل بولتا ہے جب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی پھر بات کروں گا، ابھی میں اسے ایسے دیکھتا ہوں تو میرا مر جانے کا من کرتا ہے۔ اب تارا تو نہیں جانتی تھی کہ ساحل نے کیا کیا یا کیوں وہ ایسا بول رہا ہے، اس لیے وہ اسے کہتی ہے کہ ساحل اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، تم چیزوں کے لیے خود کو بلیم کرنا بند کرو، سیا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسے بول کے تارا واپس سیا کے پاس آ جاتی ہے۔ اب تارا بس اس پل کا ویٹ کر رہی تھی کہ جب ڈاکٹر بولے کہ سیا بالکل ٹھیک ہے اور اسے گھر لے کے جا سکتے ہو۔ تارا سیا سے باتیں کر رہی تھی کہ تبھی سیا کی مما جو ہے وہ ایک بار پھر سے تارا کو بولتی ہیں کہ بیٹا تم کچھ کھا لو، پر تارا اب کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی، اور اچھی سیا بھی کوما سے باہر آ کے نوٹ کرتی ہے کہ تارا بہت ہی زیادہ ویک پڑ چکی تھی، اس کی بدن کی نا یوں ہڈیاں صاف دکھ رہی تھی، مطلب بونز ایسے باہر نکل آئی تھی، اس کی نیک بون تو بہت ہی زیادہ، اور سیا بس یوں ہی تارا کو پورا ٹائم نہارتی رہتی ہے، اور تارا کھانے نہیں جا رہی تھی تو سیا اس کو بولنے کی کوشش کرتے پر بیچاری بول نہیں پا رہی ہوتی۔ پھر سیا یوں گہری سانس لیتی ہے اور کافی کوشش کرنے کے بعد سیا بولتی ہے کہ تارا کھانا کھاؤ، اور جیسے وہ ایسے بولتی ہے تارا ایک دم پاگل ہو جاتی ہے، وہ سیا کو اپنی باہوں میں تھام لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تھک چکی ہوں ریئیکٹ کر کر کے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، پر مجھے فرق پڑتا ہے، آپ کی آواز سننے کے لیے میں ترس گئی ہوں، سیا مجھ سے بات کرو نا، ہاں کھانا کھاؤں میں کھاؤں گی، پر پلیز ایک بار اور بولو۔ تو سیا بہت کوشش کرتی ہے پر وہ بول نہیں پا رہی ہوتی، تو تارا رونے لگ جاتی ہے، پھر سیا کی مما اسے کہتی ہیں کہ تارا وہ بول تو رہی ہے نا، ہاں تم کھانا کھا لو، پر تارا نہیں کھا رہی ہوتی، تو سیا ایک بار اور بولتی ہے، اور اس بار سیا وہ جو اٹک اٹک کے بول رہی تھی وہ ختم ہو جاتا ہے، سیا ایک دم کلیئرلی بولتی ہے کہ تارا کھانا کھاؤ، اور تارا یوں سیا کو دیکھتے ہوئے بس دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تارا اتنی مد ہوش ہو چکی تھی نا، تارا کے کانوں میں سیا کی وہ آواز نا شہد کی طرح تھی، مطلب میٹھی میٹھی کوئل جیسی آواز لگ رہی تھی، اس کے من کو اتنا سکون مل رہا تھا نا کہ تارا سیا کا ہاتھ اٹھاتی اپنے دل پہ رکھتے کہتی میرا دھڑکن سنو، یہ صرف آپ کا میرا نام لینے سے تیز ہوئی ہے، تھینک یو سو مچ جان، میں پکا کھانا کھاؤں گی۔ اور تارا ایسے بول کے باہر چلی جاتی ہے کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ پیشنٹ کے روم میں الاؤ نہیں تھا۔ تارا باہر جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے جلدی جلدی کھانا کھا رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے سیا نے بولا تھا، اور آج تارا پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے، اور وہ بھاگ کے روم میں آ جاتی ہے، بس سیا کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ تو فائنلی اتنے اسٹریس کے بعد، اتنی پرابلم کے بعد تارا خوش تھی کیونکہ سیا نے اس سے بات کی تھی۔ سو یا گائز آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر ہاں جان سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی پیار سی ننھی مجھ سے ریکویسٹ ہے کہ یار اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو لو جلد سے سبسکرائب، ٹاٹا بائے بائے۔